نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إلى آخره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه ابن حبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. May praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessings be upon his Prophet Muhammad, the head of all messengers, upon his family and all his companions. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, then all the persons who are present in this program. सबसे पहले अल्लाह रब्बुल जलाल की तारीफ व तौसीफ बयान करता हूँ। उसके बाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह जनाब कारी अब्दुल मुसव्विर साहब, इनके बड़े भाई जनाब कारी दस्तगीर साहब, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ और स्टेज पर जितने जो मस्जिद है मकामी मस्जिद, उसके इमाम साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। खैर अभी कुछ देर के बाद जो मरकजी जामे मस्जिद है बाड़ा ईदगाह, वहाँ के इमाम व खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती मुइज़्ज़ुद्दीन साहब है, माशाअल्लाह उनका भी खिताब होने वाला है। इसी तरीके से एक मुफ्ती साहब है मुफ्ती इंतखाब नदवी, उनका भी बयान होगा। उनसे कबल में आप हजरात के सामने आ गया हूँ, उपस्थित हो गया हूँ। आप माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलसे जुलूस में शिरकत करते हैं, लेकिन मैं आपको आज जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी भी देर तकरीर हो या बात हो, आप ये अज़्म मुसम्मम कर लें, इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम अमल की नीयत से सुनेंगे। क्या है? अमल की नीयत से सुनेंगे तो फिर आपको क्या होगा, इसका फायदा होगा। आप जानते हैं कि जलसे जुलूस बहुत होते हैं, तो आज लोगों का इस पे एतराज भी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि इसका नफा क्या है और ये करते क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जलसे जुलूस है, ये जो स्टेज सजाया जाता है, महफिल लगाई जाती है, ये क्या है, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही एक जलसा करेंगे। क्या करेंगे? दाई अल्लाह तबारक व तआला होंगे और वहां पे भी ऐसी ही कुर्सियां लगी होंगी। जो लोग जिस कदर इज्जत वाले हैं, यानी जो ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, जो व्यापी लोग हैं, वो पहले दर्जे में होंगे, फिर दूसरे दर्जे में होंगे, फिर तीसरे दर्जे में होंगे। मकसद कहने का ये है कि पहली जो कुर्सी होगी वो अंबिया की कुर्सी होगी। उनके बाद जो कुर्सी होगी, जिसको नबी से जितनी मोहब्बत होगी, अकीदत होगी, उल्फत होगी, उनसियत होगी, उनकी कुर्सी नबी की कुर्सी से उतनी ही ज्यादा करीब होगी। तो वहां पे भी जो जलसा होगा, ये जलसा उसी का क्या है, कॉपी है, उसी का अक्स है, जीरोक्स जिसको हम और आप बोलते हैं। तो ये जलसा कौन कराएंगे? वहां पे अल्लाह कराएंगे, दाई अल्लाह रब्बुल इज्जत होंगे। और वहां पे भी जो जलसे का आगाज होगा वो किस चीज से होगा? कुरान करीम की तिलावत से आगाज होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, आगाज वहां फरमाएंगे कौन? कुरान करीम जिसकी तिलावत होगी, वो तिलावत करने वाले होंगे कौन? वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। आप सुनते हैं जो लोग निजामत करते माशाअल्लाह, वो कहते हैं, अभी आपके सामने कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे लहने दाऊदी में, आप सुनते हैं माशाअल्लाह कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो लहन, वो अंदाज दिया था। जब आप तिलावत फरमाते, जब आप अल्लाह का जिक्र करते, तो चरिंदों परिंद गर्ज के दुनिया में जितनी मखलूकात है, हर मखलूक क्या है, उनकी तस्बीह को सुनने के लिए तैयार
तैयार होती थी। तो वहां पे भी जो तिलावत होगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत होगी। उनके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे, ऐसी तारीफ करेंगे कि न पहले किसी ने ऐसी तारीफ की होगी और न नबी के बाद कोई ऐसी तारीफ इस दुनिया में और आखिरत में कोई ऐसी तारीफ कर सकता है। तो ये जो जलसे जुलूस है, इसकी अहमियत है, इसकी निस्बत है। आप इसको हल्का न समझे, आप इसको कमतर न समझे, आप इसको मजाक में ना ले। लोग ये समझते हैं कि इन्होंने मजाक बना रखा है, ढोंग रचा रखा है, जिसे मर्जी जो चाहता वही जलसा करा देता है। ऐसा नहीं है, बल्कि जलसों के जरिए से भी इस्लाह होता है और लोगों को माशाअल्लाह एक ढंग और तरीका मिलता है, नेक बातें, अच्छी बातें सुनने को क्या है मिलती है। इसलिए ये जलसे जुलूस क्या है, एक निस्बत पर है, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत है, इस प्रोग्राम की, इस जलसे की। इसलिए इस प्रोग्राम में जो लोग शरीक है वो क्या है, बहुत अजीम है, बाबरकत है, खुशकिस्मत है कि आप इस जैसी मजलिस में जो सआदत वाली है आप क्या है शरीक है। अगर कोई दीनी मजलिस ना हो, दुनियावी मजलिस हो, महफिल हो, प्रोग्राम हो, गैदरिंग हो, न जाने लोग कितने वहां पर तशरीफ लेके जाते हैं और वहां पे जमा होते हैं, लेकिन जब दीन का नंबर आता है, दीन की मजलिस लगती है तो हमारी तादाद कम हो जाती है। अभी इस जुमे को मैं सरवैली की जामे मस्जिद में था माशाअल्लाह, तो वहां पे मैंने अपनी तकरीर में यही बात कही थी कि आज ईमान और इस्लाम वाले हम लोग हैं, लेकिन इसकी वक़्त और हैसियत हमारे दिलों में नहीं है, हमारे कुलूब में नहीं है। इसलिए पहली अजान नहीं बल्कि दूसरी अजान भी हो जाती है, खतीब खुतबा देना शुरू भी कर देता है, बल्कि बसा औकात ये देखने को मिलता है कि इमाम साहब मुसल्ले पे चले जाते हैं। जब भी जुमे के दिन क्या है, लोग आते ही हैं मस्जिद के अंदर, क्या करते हैं, जब भी लोग इतनी ताखिर से आते हैं तो क्यों, इसलिए कि हमारे दिलों में अहमियत नहीं है, वक़्त नहीं है, इसकी हैसियत नहीं है, इसका मकाम और मर्तबा नहीं है, इसका सवाब क्या है, नफा क्या है, बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, इन चीजों को हम लोग क्या है सही माना में जानते नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, जल्दी हम लोग तशरीफ नहीं लाते हैं। तो माशाअल्लाह हम और आप क्या है खुश नसीब है कि हम इस दीन की मजलिस में यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं अपनी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन एक प्रोग्राम छपरेली के अंदर था, वहां पे 11 से 12 बजे तक मेरी तकरीर भी, मैंने वहां पे बहुत सारी बातें कही थी। अगर वक्त आप लोग देंगे तो इंशाल्लाह सारी बातें यहाँ पे भी आएंगी। ऐसे ही एक प्रोग्राम था बंदरक के अंदर, वहां पे हजरत कह रहे थे कि जलसे के अंदर दो चीज होती है, जलसे के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक लाइट हो, एक माइक हो। अगर लाइट सही है, माइक सही है तो जलसा कामयाब है, और अगर ये चीजें नहीं है, मुकर्रिर कैसा भी लेके आ जाए, कहीं से भी लेके आ जाए, तो फिर आपका जलसा खातिर खा फायदामंद नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, आपका जलसा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो माशाअल्लाह जब मैं इस प्रोग्राम के अंदर आया और जब मैं इधर से गुजर रहा था और करीब का जो घर है हमारे माम क्या कहते हैं फूफा जो माशाअल्लाह अफजल बख्शी साहब, तो मैं नमाज से पहले ही आ गया था। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि क्या है, स्टेज सजा हुआ है, प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन लोगों की तादाद बहुत कम है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि तादाद से कुछ नहीं होता। आप अगर किताबों को पढ़ेंगे, इसका स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, तो पता चलेगा अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने कहीं पे अगर किसी लश्कर को, फौज को कामयाब किया है तो उनकी किस पे किया है, कुव्वत पे किया है, उनकी नीयत पे किया है और उनकी ईमानी हरारत पे किया है। तादाद पे कुछ नहीं होता, चाहे कम हो या ज्यादा हो, अगर आपकी नीयत सही होगी, इखलास आपके अंदर होगा, तो फिर इंशाअल्लाह आप लोग क्या होंगे, कामयाब होंगे। तो जो गिने चुने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप सुनने की नीयत से आए हैं तो इंशाअल्लाह इसका क्या होगा, आपको नफा होगा। माशाअल्लाह मैं वहां से सुन रहा था, इसकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप लोग गौर से इंशाअल्लाह मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बातें आपके सामने आने वाली है। तो एक मर्तबा आप लोग क्या कीजिए, दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए, इंशाअल्लाह फिर तफसीली बात आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सन्नदना व हबीबना व इमामना, अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु तर्दा। हजरात, अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की इब्तिदाई 5 आयात की तिलावत की है। मैं आपको बता दूं, जब
نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. نبی آخر الزما سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جب تھے, حضرت جبرائیل جب آئے تھے, سب سے پہلی یہی 5 آیات نازل ہوئی تھی. آج چونکہ یہ جلسہ جو ہو رہا ہے, آپ بینر پر نظر ڈال لیجئے, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تعلیمی بیداری اور شاید معاشرہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہوتا ہے. زیادہ تر عنوان جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن کی آیات کی ان آیتوں کی تلاوت کی ہے. میں خلجان میں تھا, وسوسے میں تھا, بلکہ یہ چاہ رہا تھا کہ کون سی آیت کی تلاوت کروں اور کس حساب سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں. لیکن مجھے اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ یہ کیا ہے, مکتب کا پروگرام ہے. اس بنا پہ میں نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر نماز بھی فرض فرمایا ہے, زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا ہے, حج کو بھی فرض فرمایا ہے. غرض کے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, ساری چیزوں کو اللہ نے ہم اور آپ پر فرض فرمایا ہے. لیکن قربان جائیے قرآنی تعلیمات پر, شریعت مطہرہ پر, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب ہم اور آپ کو میسج دینا چاہا, دنیا کو پیغام دینا چاہا, نیشنل درس دینا چاہا, سبق دینا چاہا, تو یہ نہیں کہا کہ اے دنیا والوں تیار ہو جاؤ نماز کے لیے, روزے کے لیے, حج کے لیے, زکوٰۃ کے لیے, بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, read in the name of your Lord who created everything, who created the man from the color of blood, who taught the man by the pen. اے میرے نبی, آپ دنیا انسانیت کو پڑھائیے, آپ خود پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اے میرے نبی, آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو علم کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا. کیا ہے, آج ہم قلم کی طاقت نہیں سمجھتے. آج قلم اور قلم سے جو چیزیں لکھی جاتی ہے ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے. قرآن مقدس میں 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قلم کو نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم اور قلم سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ان چیزوں کی قسم. پھر بہت ساری چیزیں جو برے القاب تھے, لوگ جو نبی آخر الزمان پر بہتان باندھ دیتے تھے کہ مجنون ہے, کاہن ہے, دیوانہ ہے, نہ جانے کیسے کیسے القاب دیا کرتے تھے, اللہ نے ان کی نفی فرمائی. اللہ نے فرمایا نہیں, مجنون میرے نبی نہیں ہے, کاہن میرے نبی نہیں ہے, بلکہ آپ کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے. آپ کیا ہے, اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے. دنیا انسانیت جانتی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, صادق تھے, امین تھے, ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹورتھی. یعنی آدمی ان کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہو, لیکن کسی سے آپ یہ نہیں سنے ہوں گے, کسی کتاب میں کوئی پڑھنے والا یہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا, کسی مقرر سے آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ کسی نے آپ کو کیا کہا ہو, کاذب کہا ہو, جھوٹا کہا ہو. لیکن افسوس صد افسوس, آج اصلاح معاشرت کے نام پہ ہمارے ہاں چلتا ہوتا ہے. لیکن کون سی برائی ہے, کون سی خرابی ہے جو ہماری قوم بلکہ خاص طور سے امت محمدیہ یعنی مسلمان اس کو انجام نہ دیتے ہو, مسلمان اس کا مرتکب نہ ہو. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سب سے پہلا جو درس دیا ہے وہ علم کا دیا ہے. آج مکتب کا یہ کیا ہے, پروگرام ہے, جلسہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی یہ کوشش ہے, سعی ہے, جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں لوگ کیا ہو, قرآن کو پڑھنے والے ہو, قرآن کو سمجھنے والے ہو. اگر وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ آج جو لوگ جیوز ہیں, جو لوگ یہودی ہیں, نصرانی ہیں, مجوسی ہیں, نہ جانے اللہ کو بھی جو لوگ نہیں مانتے ہیں, جس کو ملحد, زندیق کہتے ہیں, بددین کہتے ہیں, اتھسٹ کہتے ہیں, وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں, قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, قرآن کو پڑھ کر وہ لوگ اصول کو بناتے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس مسلمانوں پر, ایمان والوں پر کہ آج ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں. اگر پڑھتے ہیں تو رسماً پڑھتے ہیں, اگر پڑھتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کی موت نہیں آتی, روح نہیں نکلتی, موت آنے والی ہوتی ہے تو روح کو نکالنے کے لیے ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے, کہیں پہ لڑائی ہو جائے, لڑائی ختم نہیں ہوتی,
اور صلح کی نوبت نہیں آتی، صلح ہو ہی نہیں پاتا، تو پھر کہتے ہیں قرآن لاؤ اور قرآن کو حکم بناؤ، قرآن کے نام پہ حلف اٹھاؤ اور کیا کرو، قرآن کی قسم کھاؤ، پھر ہمارا جھگڑا کیا ہوگا، ختم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے لوگوں آپس میں جھگڑو مت، اگر جھگڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمان اپنے میں کیا ہے، لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ آج اختلاف و انتشار میں ہم رہ جائیں گے، اتحاد کو، یونٹی کو نہیں اپنائیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے، ہم لوگ یوں ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اتحاد سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر میں مثال دیتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کیا اگر ایک رسی ہے اور اس کو ہم مختلف رسیوں کو ملا کر رسہ بنا دیتے ہیں تو پھر اس کو توڑنا محال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جو چھوٹی چھوٹی رسی ہے آپ چاہے تو اس کو توڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ رسہ ہو جاتا ہے توڑ نہیں سکتے۔ ایسے ہی اگر ہم اور آپ متحد رہیں گے، مل جل کر رہیں گے تو پھر ہمیں کوئی توڑنے والا پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ اس لیے یہ پیغام یہ ہے کہ آپ اتحاد کو بنائے رکھیں، اختلاف کو پس پشت ڈالیں، اختلاف کو ختم فرمائیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، علم کی بات چل رہی ہے۔ علم آج بہت بڑے مولانا ہے، مولانا عمیر محفوظ رحمانی صاحب، ماشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں، اگر علم ہوگا تو شراب رخصت ہوگی، اگر علم ہوگا فسادات رخصت ہوں گی، اگر علم ہوگا بد کردار جو معاشرے میں لوگ ہیں وہ لوگ ختم ہوں گے اور ہمارا معاشرہ کیا ہوگا، صالح اور نیک ہوگا۔ تو علم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ علم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس ماشاءاللہ قاری صاحب کی اور یہ جو مکتب چلاتے ہیں ان کی کوشش ہے کہ ہم اپنے سماج میں بچوں کو کیا کریں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، عالمہ بنائیں، حافظہ بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے باہر جا کے بہت پڑھتے ہیں، پڑھانے والے کی بھی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہار میں بہت لوگ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے، اگر آپ کسی مسجد میں جائیں گے، کسی جگہ پر جائیں گے تو پھر پتا چلتا کہ کتنے پڑھے ہیں اور کتنے نابلد ہیں، ناخواندہ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں۔ نمازوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو پوری مسجد ویران نظر آتی ہے، کوئی اس میں نماز پڑھانے والا نہیں، کوئی اس میں اذان دینے والا نہیں، وقت نکلنا جا رہا ہے اور ہم اپنے کاموں پہ مشغول رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ علم کی کمی ہے۔ اگر ہمارے اندر علم ہوگا تو پھر خوف خدا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس بنا پہ علم کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ صاحب علم ہیں ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ اگر قدر اور عزت نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم کو مستقل کر کے وہ کہیں اور پہنچا دیں گے۔ پھر ہم لوگ کیا ہے، اور زمین کے اندر دھستے چلے جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی وقت نہیں رہے گی۔ جو شیر پنجاب ہے وہ فرما رہے تھے کہ آج جو لوگ مکتب میں پڑھاتے ہیں، جو امامت کرتے ہیں، آپ ان کی تنخواہ کے بارے میں معلوم کیجئے، بات کیجئے، سیلری کیا ہے، 8,000 10,000۔ انہوں نے کہا کہ میں اس مجمع کے اندر بھی کہہ سکتا ہوں بہت سے مالدار وہ ہوں گے جن کے جوتے 10,000 کے ہوں گے۔ افسوس قد افسوس، جس قوم کے امام کی تنخواہ اس قوم کے لوگوں کے جوتوں سے کم ہو تو پھر بتائیے وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ادارے سے منسلک ہیں، مکاتب سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، مساجد میں خدمت انجام دیتے ہیں، آپ ان کی دستگیری کریں، خبر گیری کریں، گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ ان سے معلوم کیجئے آپ کے گھر میں کوئی بچہ تو بیمار نہیں ہے، آپ کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں، کھانا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہیں آپ دین کے نام پہ خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں بچے فاقے سے مر رہے ہیں۔ اگر وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں نے افتاء بھی کیا ہے، دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، کوئی میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن میں کیا ہے تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فتویٰ کیا ہے؟ آپ سنے ہوں گے آج ایسا معاشرہ کیوں ہے، اماموں کی حالت دیگر کیوں ہے، مکاتب میں پڑھانے والے پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج بیت المال کا سسٹم نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا پہلے زمانے میں جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ دیکھے ہوں گے کہ اس وقت کے جو علماء تھے، جو دین کے داعی تھے، مسجد میں امامت کرنے والے تھے، مقرر تھے، تقریر کرنے والے تھے، اسلامی تعلیم دینے والے تھے، ان کو بیت المال سے اجرت ملتی تھی، مال ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا۔ اس بنا پہ اس وقت اجرت
لینا تعلیم پر ناجائز تھا. کیا تھا؟ اس وقت لوگ اجرت نہیں لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بیت المال سے ان کو روپیہ دیا جاتا تھا. لیکن علماء متاخرین یعنی آج کے جو علماء ہیں وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آج اگر ایسے ہی یہ لوگ خدمت کرتے رہے اور لوگ ان کی خبر نہ کریں اور لوگ ان کی تنخواہ صحیح نہ دے تو پھر علم کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. معاشرہ پورا کا پورا جاہل ہو جائے گا. اس لیے آج کے لوگوں نے علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کو اجرت دینا صحیح ہے، جائز ہے. پہلے ناجائز تھا. زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں تو پھر علماء متاخرین کو کہنا پڑا کہ جو بھی اجرت دے گا تعلیم پر، امامت پر، مسائل بتانے پر وہ ہر چاہے اجرت صحیح ہے، لیگل ہے، انلیگل نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی تراویح پڑھا رہا ہے تو آپ اس کو بھی اجرت دیجیے. آج کیا ہوتا ہے؟ بہت سے بچے ہم جانتے ہیں معاشرے میں ایسے ہیں جو بیچارے صرف سال میں ایک مرتبہ تراویح سناتے ہیں. ان کے گھر والے اتنے کمزور ہیں، اتنے ضعیف ہیں، مالی حساب سے فائنینشیل فریڈم نہیں ہے. ان کے والد کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو اپنے بچے کو کیا کر سکے، ہر مہینہ پیسہ دے سکے پڑھانے کے لیے. تو بیچارے کیا کرتے؟ رمضان میں تراویح سنا کر پورے سال کے وہ خرچ کو اٹھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پورے سال جو مدارس میں وہ وقت لگاتے ہیں اس کا خرچہ وہ برداشت کرتے. اگر آپ نہیں دیں گے اور آپ اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو بتائیے وہ بچہ جس کا ارادہ ایک محقق بننے کا ہے، مدبر بننے کا ہے، مفسر بننے کا ہے، عالم دین بننے کا ہے تو پھر وہ بچہ کیسے بنے گا؟ آج کچھ دنوں کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی، میرے سامنے وہ منظر آیا، مجھے بولنا پڑا کہ آج مسلم سوسائٹی میں ہونا یہ چاہیے ایک تنظیم ہو، ایک تحریک ہو جس میں پیسے جمع ہو. ہر لوگ، ہر آدمی جو جتنا رکھتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے حساب سے پیسہ جمع کرے اس فنڈ کے اندر، تاکہ جب کہیں پہ کسی کی بیماری اتنی خطرناک ہو جائے کہ اس کے باپ کے پاس اس کے علاج کرنے کا پیسہ نہ ہو تو پھر یہ فنڈ اس کو پیسہ دے اور وہ اس کا علاج کرائے. کیا کرائے؟ علاج کرائے. ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے. ہم لوگ پیسے کو خرچ کرتے ہیں. آج اصلاح معاشرے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. آپ سنیے کہ ہم لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس سے عبرت لیجیے. مولانا کلیم صدیقی، کون؟ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، ان کے پاس ایک لڑکی نے خط لکھا. کیا خط لکھا؟ حضرت کے پاس خط یہ لکھا کہ اس لڑکی نے رات کے وقت، تہجد کے وقت اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ والد صاحب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. وہ صاحب تہجد کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے اللہ، آپ نے مجھے 5 سے 7 بیٹی دی ہے. میں غریب ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے، میں اپنی بچی کی شادی کیسے کراؤں گا؟ تو وہ لڑکی اس وقت اچانک اٹھتی ہے، باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ اس طرح سے رو رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنی شکایت کو اللہ کے دربار میں رکھ رہا ہے. تو وہ بیٹی کیا کرتی ہے؟ وقت کے امام مولانا کلیم صدیقی جو امیر جماعت ہے ان سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خط لکھتی ہے وہ لڑکی اور پوچھتی ہے، حضرت آپ امیر جماعت ہے، آپ لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ مجلسوں میں تقریر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. آپ اسلام کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بتائیے، کیا میرے لیے اس صورت میں خودکشی کرنا جائز ہے؟ جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سوسائڈ. کیا کہتے ہیں؟ کیا میں اس وقت سوسائڈ کر سکتی ہوں جبکہ میرے باپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ہم 7 بہن ہیں، میرے والد صاحب نکاح نہیں کرا سکتے اور صحیح طریقے سے جہیز نہیں دے سکتے؟ تو میرے بھائیوں، اسلام کے ماننے والوں اور اس گاؤں کے اچھے لوگوں، میں یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج جو لوگ مالدار ہیں وہ پیسہ کو یوں ہی بہا دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ میں جتنا دوں گا، جتنا جہیز دوں گا، میرا نام اتنا ہی بڑا ہوگا، لوگ میری تعریف نہیں کریں گے، میرا اسٹیٹس بڑھے گا، میرا مقام بڑھے گا، میرا رتبہ بڑھے گا. لیکن ان کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے جو لوگ غریب ہیں ان کی بچی کا کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا. کیا پھر ہر بچی اسی طریقے سے خط نہیں لکھے گی جس طریقے سے اس بچی نے کیا کیا؟ خط کو لکھا. تو میرے بھائیوں، پیسہ جو اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے دیا ہے، جو ہی بہانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، مال کے بارے میں بھی سوال کریں گے، کہاں سے لایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اس بنا پہ جو صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، جو مالدار ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو زمیندار ہے، جو کاشتکار ہے، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جب اپنی بچی پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے، جو غریب کی بچی آئے گی، یعنی جب شادی آئے گی، اس کا نمبر آئے گا، تو پھر انشاءاللہ جیسے میں اپنے بچی کے لیے، بیٹے کے لیے خرچ کرتا ہوں، غریب کی بچی کے لیے بھی کیا کروں گا، خرچ کروں گا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ تو اور اس قوم کی اگر کوئی آدمی مدرسے کا اعلان کر لیتا ہے، کوئی آدمی مسجد کا اعلان کر لیتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں، اگر باپ گھر میں ہے، آپ برا مت سمجھیے گا، کیونکہ یہ حقائق ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو ہم لوگ سنتے ہیں۔ الحمدللہ میں تو زیادہ تر باہر رہتا ہوں، لیکن جب آتا ہوں تو معاشرے کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی، حمیت کہاں چلے گی؟ کسی کے ہاں کیا ہے، خوشی ہی خوشی ہے، کسی کے ہاں غم ہی غم ہے۔ مسلمان وہ ہے جب ایک کو تکلیف پہنچے دوسرا بھی تڑپ اٹھے، مسلمان وہ ہے جب ایک کو پریشانی ہو تو دوسرا کیا ہو، اس کا سہارا بنے۔ پڑھیے نبی کی تاریخ کو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا، انک لتصل الرحم وتقری الزیت وتعین علی نوائب الحق، اے میرے شوہر، اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ رشتوں کو جوڑتے ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہو، بیواؤں یتیموں کے لیے آپ آسرا بنتے ہو۔ تو آج کیوں ہم بھول گئے نبی کی تعلیمات کو؟ کیوں ہم سہارا نہیں بنتے؟ کیوں رشتوں کو ہم نہیں جوڑتے؟ کیوں ہم ناک پہ ناک چڑھائے بیٹھتے ہیں، سامنے والے کو کم سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الدہر کے اندر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے لوگوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ میں اپنی اسٹیٹس، مقام و مرتبہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن سورۃ الدہر میں کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان پہ ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ اپنی پیدائش پہ غور کیجیے، ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں آسمان سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ کیا ہے، رحم مادر میں ہم اور آپ رہے، ماں کے رحم کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آپ کے اپنے باپ کے ذریعے سے وسیلہ بنا کر کیا رحم مادر میں نطفہ آپ کی شکل میں رکھا، اس کے بعد پھر ہم اور آپ دنیا میں آئے۔ کہاں پہ آئے؟ دنیا میں آئے۔ کیسے آئے؟ نطفے کی شکل میں آئے۔ تو وہ نطفہ، وہ منی کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر منی کپڑے پہ لگ جائے، اگر جسم پہ لگ جائے تو کپڑا اتار دیتے ہیں، نہانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب اس منی کی، اس قطرے کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، تو پھر آدمی اگر بعد میں مالدار ہو جاتا ہے، صاحب کمال ہو جاتا ہے، صاحب علم ہو جاتا ہے، صاحب حسن ہو جاتا ہے، غرض کے کسی بھی حساب سے اگر وہ بڑا بن جاتا ہے تو پھر وہ بڑا ہی کیا بڑا ہے۔ آپ اپنی پیدائش پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ بڑا تو اس وقت ہوتا جب جو صاحب علم ہے، صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے، جس کے پاس حسن ہے، اس کا حسن کو دوام ہوتا، ہمیشہ اس کا حسن اس کے ساتھ رہتا۔ جو صاحب علم ہے اس کا علم ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا نہیں ہے۔ علم والے کا علم ختم ہو جاتا ہے، حسن والے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، دولت والے کی دولت ختم ہو جاتی ہے۔ سب چیز کو خیر آباد کہہ کر، الوداع کہہ کر، اس دنیا کو الوداع کہہ کر ہم آخرت کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بنا پہ آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آج آپ سماج پر نظر ڈالیے، ہم لوگ رشتوں کو کتنا نبھاتے ہیں اور کتنا نہیں نبھاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر کچھ ہو گیا تو پھر آنا چھوڑ دیتے ہیں، جانا چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سلام و کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ موبائل کا زمانہ ہے، کیا ہے، ماڈرن ایج ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل انڈیا ہے۔ آپ چاہے نہ چاہے موبائل سے بھی خبر خیریت لے سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو خود بڑے ہیں، کیوں سامنے والے کی خبر لیں گے، کیوں کسی کا حال پوچھیں گے؟ تو میرے بھائیوں کیا کریں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو توڑیں نہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ رشتوں کو توڑنا کیا ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ذہن میں ہے کہ ماں اور بہنوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات یوں ہی چلتی رہے اور پھر وہ کہیں کہ ہمارے لیے تو کچھ آیا نہیں۔ اس لیے میں زیادہ تر خیال رکھتا ہوں، تو میں ماں بہنوں کے حوالے سے بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا ایک کتاب ہے The 100، کیا نام ہے؟ اس کو یاد رکھے گا The 100۔ اس کا مصنف آتھر کون ہے؟ وہ ہے مائیکل ہارٹ۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر 100 کامیاب لوگوں کا نام لکھا ہے، یعنی 100% جو سکسیسفل تھے ان کا انہوں نے مینشن کیا ہے، تذکرہ کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس کتاب کے اندر جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ نبی آخر الزماں سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر اس کو سنیے کہ میں اپنے ماں بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مصنف نے سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا ان کا نام کیا ہے؟ نبی آخر الزماں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ